अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंफो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आयशा इम्तियाज़ अब्बासी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में और उनके री इमर्जेंस के बारे में, क्योंकि रिसेंटली हम सुन रहे हैं कि किस तरह से सवात में कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो वाक़यात कुछ पेश आए, और उसके बारे में एक दफ़ा फिर से ये बात छिड़ गई कि क्या TTP दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रही है और क्या जो इंटेंसिटी है वो वापस से इंक्रीज हो रही है उन सारे इंसिडेंट्स की जिनसे पाकिस्तान एक दफ़ा पहले गुजर चुका है। लास्ट में अगर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। हम इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स पे अराउंड 40 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जिन पे ये मुश्तमिल करती है। इन सारे ग्रुप्स ने एक दूसरे को मिलाया था जब, तो 2007 दिसंबर 2007 में TTP जो है वो बाकायदा तौर पर बनी थी। उससे पहले ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में फंक्शन कर रहे थे। नाज़रीन, TTP बनी क्यों, इसका मोटिव क्या था और किस वजह से जो है वो इसका इमर्जेंस हमें सामने देखने को मिला था। 2001 में जब US ने अफगानिस्तान को अटैक किया और इन्वेड किया तो पाकिस्तान जो है वो फ्रंटलाइन स्टेट बना और एलाई बना US का अगेंस्ट जो वॉर थी, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। उसमें तो एक बैकलैश हमें नज़र आया हमारे ट्राइबल एरियाज़ की तरफ से, और जो हमारे ये सारे एरियाज़ जो अफगानिस्तान से कनेक्ट करते हैं कि क्यों पाकिस्तान एक ऐसी हुकूमत का साथ दे रहा है जो एक गैर मुस्लिम हुकूमत है, गैर मुल्की हुकूमत है, और हम अफगानिस्तान में बैठे मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनका साथ दे रहे हैं। ये उनका ओपिनियन था, ये उनका एक स्टैंस था। इसके अलावा क्योंकि हम अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा बॉर्डर भी शेयर करते हैं, तो उस वक्त जो है वो बॉर्डर फेंसिंग भी नहीं हुई थी। तो जो ही ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उसके नतीजे में बहुत सारे लोग अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में आ गए, और जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग थे वो बहुत हॉस्पिटेबल थे, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी शो की, उन्होंने उन सारे लोगों को जगह दी, और इवन उनके आपस में रिश्ते, शादियाँ और ये सारे ताल्लुकात भी हमें देखने को बाद में मिले। इस तरह ये मामला आगे बढ़ता रहा और एक बैकलैश आता रहा, लेकिन ये मामला तब इंटेंसिफाई हुए जब US के ड्रोन अटैक्स शुरू हुए पाकिस्तान के अंदर, और फिर ड्रोन अटैक्स में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे भी शहीद हुए। वो ड्रोन अटैक्स में बहुत सारे दहशतगर्द भी मारे गए, लेकिन कोलैटरल डैमेज ऑब्वियसली वहाँ था। बहुत सारे लोगों से उनके घर छिन गए। कोलैटरल डैमेज के नतीजे में बहुत सारे मासूम लोगों की जानें चली गई। तो यूँ हम देखते गए कि ये ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते गए और ये ग्रुप्स मज़ीद अपने ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करते गए। फिर ये सारी वो कंडीशन थी क्योंकि पहले हमने पाकिस्तान में इस तरह के कंडीशन को नहीं देखा था। पाकिस्तान आर्मी इससे पहले 3 कन्वेंशनल वॉर्स तो लड़ चुकी थी, लेकिन जो ये सारी सिचुएशन थी ये अब इरेगुलर वॉरफेयर की तरफ जा रही थी, क्योंकि स्टेट के अंदर कुछ लोग अपनी ही स्टेट से उनको ग्रीवेंसेस थे, वो स्टेट के निज़ाम के खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे, उनको स्टेट के पॉलिसीज से इख्तलाफात है, या वो स्टेट के अंदर कुछ अपने रेवोल्यूशनरी बकौल उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके आना चाहते थे। ये वो पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है वो एक इंसर्जेंसी से गुजर रहा था। एक इंसर्जेंसी थी जिसमें आपके अपने लोग आपके स्टेट के खिलाफ खड़े हो गए थे, और उसमें इस बात में कोई शुबा नहीं है कि बहुत सारे बैरूनी हाथ में मुलविस थे, क्योंकि जो लोग फाटा में आके रहे थे उनमें अफगान्स भी थे, उनमें ताजिक्स भी थे, उनमें उज़्बेक्स भी थे, और बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स थे। रिजल्टेंटली क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त ऑलरेडी अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ एक वॉर का हिस्सा था, और अपने ही स्टेट के अंदर दोबारा से वॉर शुरू हो जाना, उसको कैटर करने के लिए जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की, उन्होंने बहुत सारी डील्स भी करने की कोशिश की। उन्होंने सारोगा डील की, शिकाई डील की एक मोहम्मद और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, ताकि किसी तरह एरिया में पीस जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीस डील्स नहीं करनी चाहिए थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जितनी भी पीस डील्स थी उन्होंने फर्दर TTP को कंसोलिडेट किया, लेकिन क्योंकि हमारे लिए कम्प्लीटली नया फेस था इंसर्जेंसी को काउंटर करना, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो भी उनको सूटेबल ऑप्शंस लगे वो उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। लेकिन इन ऑप्शंस के नतीजे में नाज़रीन हमने फिर ये देखा कि क्योंकि उन ग्रुप्स की डिमांड्स ऐसी थी कि उनको छेड़ा नहीं जाएगा उन एरियाज़ में, उनके डैमेजेस के लिए उनको पे किया जाए, इस तरह की बहुत सारी डिमांड्स थी, और इन डिमांड्स को एक्सेप्ट भी किया गया। रिजल्टेंटली हमने देखा कि ये ग्रुप्स इमर्ज करते गए।
اور پھر 2007 میں فل فلیجڈ ایک TTP امبریلا آرگنائزیشن ہمیں بنی نظر آئی. ناظرین یہ وہ آرگنائزیشن تھی جو بعد میں پاکستان کی تاریخ میں جس نے بدترین سوئسائڈ بومبنگ کی, بدترین پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر میں لپٹا رہا. اس سارے سینیریو کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, سویلینز, ملٹری آفیشل جو ہیں, آفیسرز, جتنے جوان, سینئر آفیسرز, بہت سارے لوگ اس لپیٹ میں کوئی بھی نہیں بچ پایا. اس دہشت گردی کی لہر نے تقریباً سبھی کو اپنی لپیٹ میں لیا. ناظرین اس ساری سچویشن میں جتنے گورنمنٹس تھیں اور جتنے اسٹیک ہولڈرس تھے انہوں نے ڈفرینٹ انیشیٹیوز دینے کی کوشش کی. پہلے پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے, پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پھر نون لیگ کی, ڈفرینٹ جو انیشیٹیوز لیے گئے. پیس ڈیلز کی بات کی گئی, ایگریمنٹس کی بات کی گئی. 2007 کے بعد 2009 تک, کیونکہ ابھی آج کل جو ہمیں نئے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کا زیادہ تعلق سوات سے ہے, تو سوات میں پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرس تھے اور جو انسٹیٹیوشنس تھے انہوں نے ملا فضل اللہ جو کہ بعد میں TTP کے ہیڈ بھی بنے, ان سے نیگوسیشن بھی کی. ان کے جو فادر ان لا تھے صوفی محمد, ان کو جیل سے بھی ریلیز کیا گیا. ایگریمنٹس کی بات ہوئی, لیکن ہر دفعہ ایگریمنٹس کولیپس کرتے رہے, اور وہ ایگریمنٹس اس لیے کولیپس کرتے گئے کیونکہ جو پوائنٹ آف ایگریمنٹ تھا وہ ریچ نہیں ہو پا رہا تھا. ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ برقرار رہا ہے, کیونکہ TTP بیک اینڈ پہ جو بھی ایجنڈاز تھے اپیرنٹلی وہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ شریعت کا نفاذ اس ملک میں امپوز کرنا ہے. پھر ان کی ڈفرینٹ ڈیمانڈس تھی, ان کے لوگوں کو چھوڑا جائے, ان کو پکڑا نہ جائے, ملٹری بالکل ان ایریا سے نکل جائے, اور اس طرح کے بہت ساری ڈیمانڈس تھی. یہ سارا سلسلہ چلتا گیا. جب ڈیل سکسیزفل نہیں ہو رہی تھی, ٹاکس سکسیزفل نہیں ہو رہی تھی, نیگوسیشنز, تو ساری کنڈیشن میں پھر ساتھ ملٹری آپریشنز بھی ہوتے رہے. ہم نے دیکھا کہ راہ راست یعنی سوات آپریشن 2009 میں ہوا, جس کے نتیجے میں سوات بالکل اس ساری کنڈیشن سے کلیئر ہو گیا, وہاں سے ایلیمینیٹ کیا گیا سارے گروپ کو. لیکن وقتاً فوقتاً یہ سارے گروپس دوبارہ ایمرج کرتے رہے, کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی عدم استحکام, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ان سب چیزوں سے گزر رہا تھا, اور ٹیررزم کا فیکٹر بھی ایڈ اپ ہو رہا تھا. اور ٹیررزم سے بھی بڑھ کر ناظرین جو ارریگولر وارفیئر ہوتا ہے اس میں آپ کے لیے اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو جب آپ رسپانس کرتے ہیں, جب آپ ایسے گروپس کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا اس میں کتنے سویلینز, کتنے انوسینٹ لوگوں کی جان جاتی ہے. اور جب ان کی جان جاتی ہے تو بھی لوگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کا نقصان ہو گیا ہے, جو کہ بالکل ہوتا ہے اور ایک بجا گلا بھی ہے. لیکن اگر اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ رسپانس نہیں کرتے تو بھی ان پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ آخر کیا کر رہے ہیں. تو اس سارے سچویشن میں جب ارریگولر وارفیئر ہوتا ہے تو کسی بھی اسٹیٹ کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنا, اس کا رسپانس دینا, ایک جو میکینزم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی کہ پھر جو ایک ہمیں دیکھنے کو ملا ایک اچھا انیشیٹو, وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سمیع الحق صاحب کی قیادت میں اور پاکستان کے جو جرنلسٹ تھے رحیم اللہ یوسف سے, یہ سارے آپس میں گروپس میں یہ نیگوسیشنز کنٹینیو ہوئی. لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ باقی تمام ڈیلز اور نیگوسیشنز کی ہی طرح یہ جو نیگوسیشنز تھیں, یہ جو ڈائلاگ تھا, یہ بھی فیل ہوا. ناظرین پھر ہم نے دیکھا کہ آپریشن ضرب عضب جب سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً جون میں, تو دسمبر میں ہی APS کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. APS پشاور اٹیک وہ ایک انسیڈنٹ تھا جس نے پوری ملک, پوری قوم, آرمی, سویلین سب کو اکٹھا کر دیا. جو آپریشن کے خلاف لوگ تھے ان کو, جو خلاف نہیں تھے ان کو, کیونکہ بہت بڑا سانحہ تھا. تو آپریشن نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا, بہت سارے ریفارمز کی بات ہوئی. ان ریفارمز کے ساتھ ساتھ ایسے سخت انیشیٹوز بھی لیے گئے کہ کسی طرح بھی اس جو دہشت گردی کی لہر اس کو ختم کیا جائے. اور اس سارے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ آپریشن ضرب عضب بہت سکسیزفل رہا. آپریشن ضرب عضب نے تقریباً کافی حد تک جو ہے وہ ڈسمینٹل کر دیا TTP کو, کیونکہ TTP ایک بہت اسٹرانگ ونگ تھا. لیکن ضرب عضب جو ہے اس کو بہترین مثال مانا جاتا ہے دنیا میں کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے طور پہ, کیونکہ ناظرین انسرجنسی وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے, اور اسٹیٹس اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں افغانستان میں بھی ایک انسرجن موومنٹ تھی, ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا ہوا, اور بہت ساری اس طرح کی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں ویتنام میں, اور ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں انسرجنسی کی. لیکن پاکستان وہ سکسیزفل اسٹیٹ تھی, اور پاکستان آرمی وہ سکسیزفل آرمی کا انسٹیٹیوشن تھا جس نے اس ساری لہر کو ختم کیا.
اور پھر سارے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریباً 5 سے زائد سال گزر گئے، اور جب افغانستان کے اندر طالبان کا رول آیا دوبارہ سے، تو ہمیں دوبارہ سے ایک وہی گفت و شنید سنائی دی، کیونکہ آج بھی جو ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو افغانستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ جب پریزن بریک ہوا افغانستان کے اندر تو بہت سارے لوگ وہاں سے فری ہو گئے، پاکستان میں بھی یہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو صدر عارف الوی نے ایک اعلان بھی کیا تھا کہ جنرل ایمنیسٹی بھی دی جائے گی ان لوگوں کو جو سیریس کرائمز میں نہیں ملوث رہے، اور جو اس بات کو انشور کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں وہ دوبارہ کبھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف نہیں لڑیں گے، اس صورت میں ان کو جنرل ایمنیسٹی بھی دی جائے گی۔ لیکن ٹی ٹی پی نے اس کو جو ہے وہ مسترد بھی کیا کہ ان کا مقصد شریعت کا نفاذ ہی ہے۔ مگر طالبان کا جو افغانستان میں ایمرجنس تھا ان کی حکومت کے بعد، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان دوبارہ سے نیگوسیشنز ہوں۔ عمران خان کے گورنمنٹ میں یہ ٹرائی بھی کیا گیا، یہ نیگوسیشنز ہوئی بھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ صرف ایک مہینے کے لیے سیز فائر ہو سکا، اور 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ختم کر دیا ٹی ٹی پی نے، یہ کہہ کے کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو فلفل نہیں کیا جا رہا۔ اب ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ان کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ ملٹری ان سارے ایریاز سے وڈرا کر دی جائے، جو بھی یہ سارا ایریا آتا ہے کے پی کا، اسپیشلی فاٹا والا جو ایریا ہے۔ پھر ان کی دوسری ڈیمانڈ یہ آتی ہے کہ جو کے پی کا مرجر ہوئے، فاٹا کا جو مرجر ہوئے کے پی کی کے ساتھ، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، یعنی فاٹا کا جو سیپریٹ اسٹیٹس ہے اس کو مینٹین رکھا جائے۔ پھر ان کا یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ان کے ڈیمیجز ہوئے ان ڈیمیجز کے لیے جو ہے وہ پے کیا جائے۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ اب دوبارہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی کچھ انسیڈنٹس پیش آئے، پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہیں ان کو اٹیک کیا گیا، ایک ڈی ایس پی تھے اور ایک آرمی آفیشل تھے ان کو ابڈکٹ کیا گیا۔ تو دوبارہ سے ایک جو ہے ہمیں وہ ویو نظر آنا شروع ہوئی کہ کیا دوبارہ سے ٹی ٹی پی ایمرج کری، کیونکہ ٹی ٹی پی اس طرح سے تو ایمرج نہیں کر رہی جس طرح وہ اسٹرانگلی ڈسمینٹل ہو چکی تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک فیز جس سے ہم گزرے ہیں وہ بہت بڑا تھا اور وہ بہت سخت تھا، تو یہ دوبارہ سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، سوات میں بہت لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، نیشنل اسمبلی میں اس پہ بات ہوئی۔ ناظرین، اس وقت سوال یہ کہ کیا ایک ایسا گروپ دوبارہ سے ایمرج ہو سکتا ہے جس کے اوپر پاکستان کی تقریباً اتنے $100 of billions ہمارے خرچ ہوئے، 70,000 سے زائد ہم نے قیمتی جانیں کھوئی ہیں اس ساری سچویشن کے اندر۔ ایسا گروپ جس کو فلی ڈسمینٹل کیا جاتا ہے وہ دوبارہ سے ایک ایریا میں ایمرج کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ضروری اور ایک جو ہے امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایک گروپ وہاں ایمرج کیسے کر سکتا ہے، سوات کے اندر آخر وہ گروپ آتا کدھر سے، وہ ایکٹیویٹ کدھر سے ہوتا ہے۔ ایسے میں جو ہیں وہ سوالات ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف بھی جائیں گی، ہماری حکومتوں کی طرف بھی جائیں گی، لیکن یہ وہ ایشو ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں پالیٹکس بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وفاق میں حکومت کسی اور کی ہے اور صوبے میں حکومت کسی اور کی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے والی سچویشن بھی آ رہی ہے۔ ناظرین، ہمیں اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی ایشو جب ہوتا ہے تو وہ نیشنل ایشو ہوتا ہے، اور اس میں اپنے ذاتی اختلافات، اپنی جتنے بھی گرجز ہوتے ہیں ان کو پیچھے رکھ کے اس کو نیشنل ایشو ہی کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، جس میں صوبائی وفاقی حکومتیں، عوام جو وہاں کے لوگ ہیں، لوکلز ہیں، اور ان سب کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سمیت سب کو ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے اس کا کاؤنٹر میکینزم بنانا چاہیے، تاکہ ہم دوبارہ سے ایسی کسی بھی سچویشن میں نہ جائیں جس کو ہمارے لیے کاؤنٹر کرنا مشکل ہو جائے، کیونکہ ابھی ہم آلریڈی ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔